बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत बखैर और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला मलिक। आज जिन मौजूदात पर हम बात करेंगे वो बड़े क्रिटिकल है। एक दहशतगर्दी के हवाले से हम बात करेंगे, दूसरा सियासत पर, इलेक्शन के हवाले से, मईशत पर, और आखिरत में हम बात करेंगे जो हमारे इश्यूज हैं, की इश्यूज हैं हमारे गवर्नेंस के हवाले से, जो कि हमारे यहाँ आज अजहर सिद्दीक साहब मौजूद है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने पैनल का तारुफ करवा दूं। मेरे दाएं जब तशरीफ रखते हैं अजहर सिद्दीक साहब, मारूफ कानूनदान हैं, आप सभी मुल्क में जानते हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जुल्फकार राज साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब। ब्रिगेडियर साहब, आज बड़े दिलखराज सानिया हुआ है पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद। यूं तो छोटे छोटे सानियात हो रहे थे, लेकिन एपीसी के बाद एक बड़ा सानिया है पुलिस लाइन पेशावर में। क्या आप समझते हैं कि जो दहशत गर्दी का जिन्न है वो फिर बोतल से बाहर आ रहा है? बड़ी मुश्किल से 2 दहाइयों में हमारे 87,000 से ज्यादा पाकिस्तान की कीमती जानें चली गई और फिर हमने इकदाम भी किए। क्या होने जा रहा है सर, आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। एक तो पहले आपको प्रोग्राम शुरू करने पे मुबारकबाद। थैंक यू सर। आप तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट और हम आपके साथ चलते रहेंगे। जो आपने बात की इंट्रोडक्शन में, इसको अगर आप एक तमाम चीजों को जो आपने सियासत के हिसाब से बात की, दहशतगर्दी के हिसाब से बात की, मईशत के हिसाब से बात की, इन तमाम चीजों को ना अगर आप एक ही पैराए में परोए तो आप जो है ना वो इसको एक इम्पोर्टेड हुकूमत एंड लैक ऑफ गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस का जो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है ना, जो पाकिस्तान ने अपनी तारीख के क्रिएशन से लेके आज तक नहीं देखा था, बावजूद इसके कि यू लॉस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान चला गया था उस वक्त भी बड़े क्राइसिस। लेकिन ये जो आज आपको जो नजर आ रही है ना चीजें, जिसमें तमाम चीजें इंटरकनेक्टेड, माशी इंस्टेबिलिटी, इंटरकनेक्टेड है, गवर्नेंस, लैक ऑफ गवर्नेंस और करप्ट लोगों से, और आपकी सियासी इंस्टेबिलिटी भी कनेक्टेड है इंपोर्टेड हुकूमत एंड आउटसाइड पावर, जिसमें आप अमेरिका का नाम लें या किसी जिसने ये हुकूमत आपके ऊपर इम्पोज की है। आप कहते हैं माशी चैलेंज, सिंगल डिजिट में आपके माशी रिजर्व है। 74 मेंबर की कैबिनेट में से इस इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ने 30 बंदे भी नहीं निकाले, फिर अपना पे देने के लिए पैसे नहीं है। तो जब आपके पास इस तरह की हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और उससे पहले की आप बात अगर करेंगे, थोड़ा सा माजी में जाएंगे, तो जिस वक्त इस दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बदली गई थी और तालिबान आए थे, और उन्होंने ये जितने दहशतगर्द तालिबान हैं जो उनकी जेलों में, तो उनको छोड़ा था, और उनमें से बहुत सारे सीप इन करके पाकिस्तान में भी आए थे, और उसके बाद आपकी बाढ़ के ऊपर वहां पे जो उस वक्त जो काम आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ निपटने वाली फोर्सेस को करना चाहिए, वो काम नहीं हुआ। तो नेचुरली जब आपको दहशतगर्द तंजीम तालिबान ने तो कह दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, इंडिया के इंटरनेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो तंजीमें लड़ रही है वो किसी भी तरह से रिलीजियस मोटिवेटेड नहीं है। ब्रिगेड साहब, तो क्या आप समझते हैं कि जो मौजूदा रजीम है, जो 13 जमातों की हुकूमत है, इसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि जो मुल्क की दफाई मामलात हो, जो मुआशी मामलात हो, इनको कवर अप कर सके, इनको सेटल कर सके, इन पर बात कर सके, इन्हें सॉल्व कर सके? क्या आप क्या कहते हैं? मैं तो आपसे ये कंक्लूजन में कह रहा हूं ना कि आप इन तमाम ये जो पीरियड है ना, पिछले साल का जो पीरियड है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, और आके झूठ बोलता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो साल गुजरा है, ये तो तबाही का साल है ना पाकिस्तान में। लेकिन दहशतगर्दी की जो रिवर्शन है वो इस साल से पहले भी जाती है, और इस साल से पहले जब गई थी तो उस वक्त आप कह रहे थे कि हम तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले जाती है जिस वक्त अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिकन निकले थे, और एक जो थ्रेट अमेरिकन का वहां पे होता था वो खत्म हुआ था, और ये तालिबान इनकी हुकूमत आई थी, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और उसके बाद उन्होंने कैदी छोड़ दिए, तो वहां पे भी जाता है। तो एक आपने जब भी रीजंस को आइडेंटिफाई करना है तो उसको एक पीरियड से रिलेट नहीं करना, उनको उन वाकयात और हैपनिंग से रिलेट करना है जो मुख्तलिफ मौके के ऊपर हुई हैं। तो आपने जब तालिबान ये जो मैं तो तहरीक नहीं कहता, मैं तो दहशतगर्द तालिबानों ने जब कहा कि हम ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ रहिए,
ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم یہی کوشچن اپنے باقی پینلسٹ کے ساتھ بھی لے کے چلتے ہیں. اظہر صدیق صاحب, بہت عرصہ ہوا کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں ایک سٹیبلٹی آئی تھی, دہشت گردی کا جو جن تھا وہ بوتل میں واپس چلا گیا تھا, لیکن آج پھر ہم نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پر جو تباہی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ جو شہداء ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو صبر جلیل عطا فرمائے. آپ کیا کہتے ہیں, یہ کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب. ایک بات سمجھنا ہوگی کہ ایٹ لیسٹ عمران خان کی گورنمنٹ جتنا عرصہ رہی, آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے جن کو انہوں نے قابو رکھا. اس کے ریزنز کئی تھے. ایک تو عمران خان نے اسلام فوبیا کا جو معاملہ تھا, پھر اب کشمیر کا معاملہ دیکھ لیں, پوری دنیا میں جو ہے نا مسلمانیت کی پہچان کرائی, اور اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ تھا. دوسری طرف جیسے یہ گورنمنٹ آئی تو وہ الزام کیا, اب تو وضاحت بڑی ثابت ہو گیا کہ سارے کام کے پیچھے امریکہ پیچھے ہے. تو یہ اب ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. 13 سیاسی جماعتیں, اور کمال کی بات ہے مولانا فضل الرحمان ایکسٹریمسٹ سارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اچھا میں اس کو اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا, میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. یہ پوری سازش اور ایک پلاننگ ہو رہی ہے, جو کوئی بھی پیچھے بیٹھا کر رہا ہے کہ الیکشن کسی نہ کسی طرح سے سبوتاش ہو سکے. ڈیٹ جو عمران خان ڈیٹ مانگ رہا ہے الیکشن کی, وہ الیکشن کی ڈیٹ وہ الیکشن کوئی ریزنز بتائے جا سکیں. آج کا بیان جو ہے ہمارے دوست ہیں وزیر قانون, ان کا کام اچھا تھا ان کا یہ بیان دینا. انہوں نے کہا جی 2 موقع ایسے ہیں, ایک تو سیلاب کے موقع کے اوپر, دوسرا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر. الیکشن ملتوی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہیں یہ کہنا چاہیے تھا, اگر واقعی وہ جمہوریت کے حامی ہیں, وہ سمجھتے ہیں آئین پاکستان 1973 کا نفاذ کرنا ہے, تو انہیں اس طرح کے الفاظ کہنے نہیں چاہیے تھے. یہ وہ بات ہے. میں اس کو لنک کر رہا ہوں, میں پھر آپ کو بتا دوں, میں اس کے بیان اور اس کو یعنی یاد رکھیے گا, اس موقع کے اوپر دشمن فائدہ ڈھونڈتا ہوتا ہے. اظہر صاحب 13 جماعتوں کی حکومت ہے, اور اس میں وہ بھی پارٹی شامل ہے پاکستان کی جس نے خود دہشت گردی, جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں. کیا ان کو تدارک نہیں ان چیزوں کا, اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ کو کب کر سکیں, ڈیل کر سکیں؟ اچھا اگر اتنی کیپیسٹی ہوتی, دیکھیں سمجھنا کیا ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں اپنی ذات کے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آیا. عوام کہیں نظر آ رہی ہو آپ کو؟ کیا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کیا انہوں نے پولیس کو تو سیاسی بنا دیا, انہوں نے تمام ادارے انہوں نے سیاسی بنا دیے ہیں. انہوں نے مجھے یہ بتائیے گا, آپ تو گواہ ہیں عبداللہ ملک صاحب, ہم اکٹھے ہی معاملہ لے کے چلتے رہے. نیشنل ایکشن پلان بالکل, جب اے پی ایس والا واقعہ ہوا ہم کورٹوں میں لے کر آئے. رانا ثناءاللہ جو ان گاڑیوں میں سفر کرتا تھا, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرتا تھا اور سی ڈی ڈی میں بیٹھ کے جو ہولڈ کرتے تھے, آج رانا ثناءاللہ موجود ہے. وہ وزیر قانون جو موجود ہے, جو کسی نہ کسی طرح سے ایسے فرقوں کو یا ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتا رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی کٹیل کر سکیں گے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کٹیل کر سکیں گے. یہاں چاہیے ول وہ چاہیے کہ جو ایک سٹیٹسمین کے طور پر آئیں. 13 سیاسی جماعتوں سے میں تو نظر جو آ رہا ہے, مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کوشش بھی کرنا چاہیں تو یہ نہیں کر سکیں گے جب تک ایک لارجسٹ کنسنسس نہ ہو. یعنی کیا ہو؟ یعنی یہ اس والے ایشو کے اوپر تمام جماعتوں, یعنی انہوں نے نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے کہ ایک اپنا نیشنل اسمبلی کے اندر آنے کا اگر موقع دیا تھا عمران خان نے, وہ غلط تھا صحیح تھا, وہ جو بھی ایجنڈے کے ساتھ آ رہے تھے, اور وہ تو ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں جب آ رہے تھے تو انہیں راستہ کھولنا چاہیے تھا. انہوں نے تو وہ راستہ بھی بند کر دیا. آپ اندازہ لگائے نا کہ جہاں بیٹھ کے ڈبیٹ ہو سکتی تھی, جہاں بیٹھ کے ڈسکشنز ہو سکتی تھی, انہوں نے وہ بھی استعفے منظور کر لیے. تو نا فہم نا عقل, اور میں تو کہوں گا بے وقوف کا لفظ بھی استعمال کر دوں کہ 13 سیاسی جماعتوں نے جو پاکستان کا استعمال کر لیا ہے. اس وقت ہمیں وہ ثابت ان صاحب کی لوڑ ہے اس معاملے میں. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, اس طرف آتے ہیں جی. ذوالفقار راج صاحب آج ایک بڑا سانحہ ہوا, آپ نے دیکھا بھی ہے. تو یو کے پریزیڈنٹ نے آج پاکستان تشریف لانا تھا, کیا یہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ تشریف نہیں لا سکے, یا ہماری خارجہ پالیسی میں کوئی ایسا شکم رہ گیا ہے کہ وہ ان کو باور کرانے میں ناکام رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہیں جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عبداللہ ملک صاحب, اگر پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس سے صرف واقف نہیں ہے تو پاکستان کے جو کرتا درتا ہے وہ واقف نہیں ہے. پوری دنیا تو پہلے ہی واقف ہے. پوری دنیا ایک چیز کا پتہ ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا, آپ کی ویکنس کیا, آپ کہاں کھڑے ہیں. اگر نہیں پتا تو ہمارے جو رولرز ہیں, جو 13 حکومتیں ہیں, 13 پارٹیاں مل کے حکومت کر رہی ہیں, ان کو احساس بھی نہیں, ریئلائزیشن بھی نہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ جو دہشت گرد ہیں وہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ پولیس لائن کے اندر بھی جا سکتے ہیں, وہ مسجد کے اندر بھی جا سکتے ہیں, وہ حساس ترین علاقوں میں بھی جا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں.
آپ نے بڑا کریڈٹ لیا، اچھی بات ہے، پوری قوم نے قربانیاں دی، میڈیا سے شروع ہو جائے، سول سوسائٹی، میڈیا، پولیس، پاک فوج، کون سی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جس نے اس کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ جی وہ ساری قربانیاں ایک طرف، اور آج کا جو چیلنج ہے وہ دوسری طرف. یقین کریں ہمیں خوف آتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے جو روٹ کاز تھی، جو اس کی اصل وجہ تھی، اس میں جانے کی کسی نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اس کا وہاں سے جڑ کاٹی نہیں گئی. جس سوسائٹی کے اندر ڈائلاگ نہیں ہوتا، ٹالرنس نہیں ہوتی، بات چیت نہیں ہوتی، مکالمہ نہیں ہوتا، وہاں پہ لوگ پھر بندوق کی زبان سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب، اس میں ایک بات میں معذرت کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جب پاکستان کا جو نیریٹو ہے نا جی، پاکستان کے اداروں کا، وہ مین نیریٹو یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ پرنسپل اینیمی سے نہیں ہٹتے. جو اداروں کا پرنسپل اینیمی ہوتا ہے وہ اسی پہ فوکس کرتے ہیں. تو جب آپ اپنے گھر کے اندر لڑائی میں لگ جاتے ہیں تو پرنسپل اینیمی سے آپ ہٹ جاتے ہیں. آج جو ہو رہا ہے نا پاکستان کے اندر، جو تماشا ہو رہا ہے، تو آپ کا جو پرنسپل اینیمی ہے اس کی طرف فوکس کم ہے. شہباز گل کو پکڑنا، اس کو ذلیل کرنا، فواد چودھری کو چکر لگوانا، ڈالے کے پیچھے بٹھانا، ہتکڑی لگوانا، اس پہ فوکس زیادہ. اور یہ قوموں کی زندگی میں یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوا کرتی، ملک اور قوم زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیں عمران خان کس راہ سے نہیں گزر گیا، کون سا دروازہ اس نے نہیں کھٹکھٹایا، کہاں اس نے مطالبہ نہیں کیا. اور وہ مانگ کیا رہا ہے؟ وہ مانگ رہا ہے الیکشن. وہ الیکشن جب وہ اقتدار میں تھا تو یہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے مرد کے بچے ہو تو آؤ الیکشن کراؤ. وہ الیکشن جو بلاول نے جب مارچ شروع کیا تھا سندھ سے اسلام آباد کی طرف، میرا آبجیکٹو یہ تھا کہ الیکشن چاہیے، فضل الرحمان کا الیکشن چاہیے. اس نے اپنی گورنمنٹ ختم کر کے اس نے کہا آؤ میدان کے اندر، اب سارے بھاگ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، اپنا گھر ان آرڈر کرنا پڑے گا. جب تک آپ کے گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے، جس طرح حضرت صدیق صاحب نے کہا، دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کی یہ دہشت گردی ہو، باعث اپنا بارڈر کے اوپر پرابلمز ہوں، معاشی صورتحال ہو، ملکی استحکام ہو، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جی ذوالفقار صاحب، دیکھیے ان کو تو اپنے مقدمات سے ہی فرصت نہیں ہے، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قوم کو سچی باتیں بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو سر، یہ جو قوم سروائیو کر رہی ہے دہشت گردی کی جنگ میں، معاشی دہشت گردی کی جنگ میں، تو ان کو کون ٹیبل پہ بٹھائے گا؟ آپ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. عبداللہ ملک صاحب، یہاں پہ قسمتی یہ ہوئی ہے کہ اس ملک کا کوئی بڑے ہوتے تھے نا پہلے، بے شک ان پہ بات بھی ہوتی تھی، بڑے ان کو ٹیبل پہ بٹھایا کرتے تھے. جب بڑے فریق بن جائیں اور بڑا کسی فیملی کا، کسی قبیلے کا، کسی گھر کا، کسی ملک کا نہ رہے، اور کچھ لوگ ایسے بونے قسم کے لوگ اپنے آپ کو ملک سے بڑا سمجھنا شروع کر دیں، ملک ان کے مقابلے پہ چھوٹا ہو جائے اور وہ سمجھے کہ اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کی اولاد بڑی ہو گئی ہے، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی. مجھے تو اگلے الیکشن کا مستقبل بھی اسی طرح الیکشن کے نتیجے میں الیکشن کے بعد جو ریزلٹس آنے ہیں وہ بھی اسی طرح لگ رہے ہیں. آج ہی اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. عبداللہ ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر کوئی بڑا مجھے نظر نہیں آ رہا جو ایسی صورتحال میں. الیکشن والے ایشو پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں جائیے گا نہیں، ہم بہت اچھی اور ایک انفارمیٹو گفتگو کرنے والے ہیں اس بریک کے بعد. کیپ آن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے یہ بات انتہائی خوشی اور مسرت کی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور چینلز کی دنیا میں اسپیشل ٹی وی کے نام سے ایک زبردست اضافہ ہو رہا ہے، اور اپنے نام کے مصداق اسپیشل ٹی وی سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی معاشرت، اس ملک کی معیشت، اس ملک کی سیاست کے اوپر بھی اپنے ایک الگ اور انوکھے انداز سے آئندہ کنٹریبیوٹ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے
کہ ہمارا قوم جو پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے اس کو ختم کیا جائے اور معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان برائیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیشل ٹی وی اپنی نشریات کے ذریعے ان مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھے گا. میری دعا ہے کہ یہ ٹی وی جلد از جلد اس الیکٹرانک میڈیا کے اندر اپنا ایک زبردست مقام بنائے. ویلکم بیک. برگیڈیئر صاحب، یہ حکومت تو نہ عوام کو سیدھی راہ بتا رہی ہے، نہ جو مشکل حالات ہیں ان کے متعلق بتا رہی ہے، نہ جو مہنگائی کے سلوشن ان کی طرف بتا رہی ہے، نہ وہ جواز بتا رہی ہے کہ جب وہ اپریل میں حکومت میں آئے تھے کاہے کے لیے آئے تھے. کیا صرف اپنے مقدمات صاف کرانے کے لیے آئے تھے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے؟ یہ تو اپنی جگہ. اب ایک اور جو دہشت گردی کے جن نے سر اٹھا لیا ہے، معاشی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر الیکشن کروا دیے جائیں اور ایک مینڈیٹ کسی جماعت کو دے دیے جائے اور وہ ملک کی باغ ڈور سنبھالے، ملک میں سٹیبلٹی آئے، معیشت سروائیو کرے گی، لوگ انویسٹمنٹ لائیں گے، کیا اس تمام مسائل کا حل آنے والے الیکشن میں مضمر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں آنے والے الیکشنز کو چھوڑ کے بنیادی سیاسی پولیٹیکل تھیوری کو یا پولیٹیکل پالیٹکس کے لیے جو ریزن چاہیے ہوتی ہے، ملک کو چلانے کے لیے سسٹم چاہیے ہوتا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس میں آپ کو جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اسٹیبل حکومت ہوگی تو حالات ہمیشہ بہتر رہیں گے، کیونکہ انٹرنیشنل ایجنسیز بھی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں جہاں پہ ان کو اسٹیبلٹی نظر آتی ہے. آج آئی ایم ایف آپ سے کیوں دوڑ رہا ہے؟ اس لیے دوڑ رہا ہے کہ آپ کے ٹاپ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے وہ کرپٹ لوگ ہیں، وہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنا جو زلزلے کے لیے یا سیلاب کے لیے امداد ملتی ہے 10 بلین پاؤنڈ وہ کھا جاتے ہیں. تو یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے. اب اسٹیبلٹی کس طرح آئے گی؟ اسٹیبلٹی تو الیکشن کے ذریعے آئے گی نا. اور الیکشن کیوں؟ اگر عمران خان نے کہا کہ جی ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی ہیں، 66% آپ کا ووٹ چلا گیا ہے، تو اب یہاں پہ جگری پوکری ہو رہی ہے. نگران حکومت گورنر سمری سائن نہیں کرتا ہے، نگران حکومت جس طرح آئی ہے وہ آپ کو پتا ہے، ان کے جو چیف منسٹرز آئے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو بات میں نے آپ سے جو پہلے عرض کی تھی کہ جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کا اگر آپ احاطہ کریں گے تو وہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم کے اندر پوشیدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اداروں کا کام کاج کیا ہے. آپ نے ابھی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ کی تھی، اس میں جناب یہ آپ کے جو امپورٹنٹ پرائم منسٹر نے فرمایا تھا کہ ہماری ٹیررزم کے خلاف زیرو سم پالیسی ہے. اس کے بعد بھول گئے، وہ اسٹیٹمنٹ دے کے بھول گئے، پھر ان کو نہیں یاد کہ دہشت گردی کیا ہو رہی ہے. ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ جی ہم دہشت گردی کے خلاف ہر قسم کے ہتھیار استعمال کریں گے، اور ہتھیار استعمال ہونے چاہیے. لیکن بات یہ ہے عبداللہ کہ پریکٹیکل. برگیڈیئر صاحب، اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی ٹیلی ویژن پروگراموں میں سنا تھا کہ اس ملک کے وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ ہم معیشت پر اپوزیشن کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اس ملک کے جو وزیر داخلہ وہ کہتے تھے جناب ہم الیکشن پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بہت سارے لوگ کہا کرتے تھے عمران خان صاحب اسمبلی میں واپس آئیں، اپنا کردار ادا کریں. آج وہ تینوں چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، اس کی کیا بڑی ریزن ہے؟ میں تو اس وقت جو آپ کا اس وقت جو تھریٹ ہے نا، میں اس کو انڈیویجول سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کس نے کیا کہا یا کیا ہو رہا تھا. وہ تو چیزیں عوام کو پتہ ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ظلم تو ہو رہا ہے نا. معیشت اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے ہے. دہشت گردی کا کیا یہ پہلا واقعہ؟ کے پی کے اندر بنو میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اندر دہشت گردی ہوئی، اپنا چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا، پشاور میں پولیس چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا، اور تواتر سے یہ حملے ہو رہے ہیں. یہ کوئی ایک انسیڈنٹ نہیں ہے جس کے بارے میں آ کے ایک شخص بیان دے دے، آپ کا پولیس کا آئی جی بیان دے دے کہ یہ سیکیورٹی لیبس ہے. اور بھائی سیکیورٹی لیبس وہ ہوتا ہے جو آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہو. جب ایک دہشت گردی کنٹینیوٹی میں چل رہی ہے، وہ سیکیورٹی لیبس نہیں ہے، وہ آپ کی مس پرفارمنس ہے، وہ آپ کی لیک آف ویژن ہے، وہ مس مینجمنٹ ہے، وہ ان ایفیکٹو گورنمنٹ ہے، وہ کرپٹ گورنمنٹ ہے، وہ لیک آف پالیسی ہے. اگر پالیسی ہے تو اس کے اندر اسٹریٹجی نہیں ہے. کیا اسٹریٹجی آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے؟ کیا آپ کے انٹریکشن کیا ہونا ہے آپ کے اداروں کے ساتھ؟ تو بھائی جس وقت تک آپ کے ہاں اس قسم کے حالات ہوں گے، اور آپ کے عوام کا بھی ریئیکشن یہ ہوگا کہ جب پیٹرول کی قیمت 30 روپے بڑھتی ہے تو لوگ اپنی گاڑیاں لے کے پیٹرول پمپوں پہ لائن لگا لیتے ہیں
کہ میں اپنی ٹینکی بھروا لوں باقی کل کیا ہوگا دیکھا. بھائی اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی. جس وقت تک معاشرہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہی چیزیں چلتی ہیں اور اس طرح کی حکومتیں چلتی ہیں. ہم تمام بلیم حکومت پہ تو ڈال دیتے ہیں لیکن ہمارا خود اندر سے اس کے خلاف کیا کردار, کیا ہم اس کے خلاف آواز بند کر رہے ہیں من حیث القوم؟ کیا کہیں کوئی جلوس نکل رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائزیں کیوں بڑھائی ہیں؟ بھائی دنیا میں فرانس میں پرائزیں بڑھی تھی, لوگ اپنی گاڑیاں سڑکوں پہ کھڑی کر کے چلے گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. بالکل. تو اس کے بعد یہ چیزیں انٹریکٹیو ہے, اداروں سے, حکومت سے اور عوام سے انٹریکٹیو ہے. سر وہ انٹریکشن ہی مسنگ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اب اپنے اگلے پینلسٹ کی طرف چلتے ہیں. اظہر صدیق صاحب, جمہوریت کے لیے الیکشن کا تواتر کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس 2 صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں, پاور چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے جو کہا وہ کر کے دکھایا, پاور چھوڑی. اب آئینی طور پر 60 یا پھر 90 ڈیز کے اندر الیکشن کا انعقاد ضروری ہوتا ہے. آپ چونکہ ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں اپیئر بھی ہوتے رہتے ہیں, آپ نے ریٹن بھی فائل کر رکھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کا ڈیلے ہوتا ہے اس کے معاشرے پہ کیا اثرات پڑیں گے, سیاست پہ کیا اور آئینی لحاظ سے کیا ہوگا؟ ذرا آپ اپنا ٹیک دیجئے گا. وہ آپ جو مرضی کہتے رہے, ٹیکنیکلی وہ چاہے تو اسمبلیاں اگر وہ 28 تاریخ کو تحلیل کر دیتا, میں نے تو 27 کو بتا دیا تھا, 28 کو ٹیبل ہوئی تو اسمبلی تو تحلیل کر سکتا تھا, پھر بھی الیکشن کے لیے جا سکتا. وہ انہوں نے یہ چہرے دکھانے تھے ان کے, اور یہ چاہتے اگر تو اسمبلیاں تحلیل کر کے اس ملک کو آگے لے کے چلتے, لیکن وجہ ایجنڈا یہ نہیں ہے. اب میں پھر عرض کرتا چلوں, اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی نہیں, کیونکہ ان کا ایجنڈا 13 سیاسی جماعتوں کا صرف اپنی ذات کے حوالے سے کام کرنا تھا. اور میں ریکارڈ پہ کہتا رہا ہوں 6 کام کرنے ہیں انہوں نے, ٹرانسفر, پوسٹنگ, الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا لگانا, چیئرمین نیب لگانا, انہوں نے اپنا نیب کا ستیہ ناش کرنا, نیب کے قوانین کو ختم کرنا, FIA کے ذریعے, اور یہ وہ ساری چیزیں. اور میں تو اس دن سے کہہ رہا ہوں ہمارے سے کہ الیکشن جو ہے نا اپریل میں ایکسپیکٹڈ ہے. اب سوال 3 بڑے اہم موقع تھے اور عمران خان نے بڑی ہمت کی ہے کہ چلتی ہوئی گورنمنٹ کو اپنے خود گرا کر, حالانکہ انہیں کیا فرق پڑتا تھا, صوبوں میں بیٹھے موجیں چل رہی ہیں, آرام سے بیٹھ کے, سیکیورٹی بھی اویلیبل ہے, 2 بڑے صوبے جو ہے نا ان کے پاس تھے, دسترس میں تھے, لیکن انہوں نے اس ملک میں آج جو اکنامک جو سٹیبلٹی نہیں ہے یا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, اس ڈیزاسٹر کو اوور کم کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے. آپ یہ سمجھے نہ سمجھے اس بات کو, اگر واقعی یہ سیریس ہوتے تو یہ استعفے اس وقت قبول کر لیتے. جب انہوں نے استعفے سیشن جو ہے نا, دیکھیں اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے. اس ملک میں میں سمجھتا ہوں سول مارشل لا اویلیبل ہے. اپوزیشن لیڈر وہ سیاسی جماعتیں اپنا نہ بنا سکی, یعنی اور 20 سیٹیں لے کر, 20 سیٹیں جو PTI کی ہے وہی لے کر اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے, اور وہ ذاتی ملازم بنا ہوا ہے اس کا. پھر جہاں تک جب انہوں نے اسمبلی میں آنے کی بات کی, آپ نے ایسے استعفے ڈر گئے, خوف آ گیا اس بات کا. اور اس وقت کیا ہے, 65% نمائندگی اس ملک کی اسمبلیوں سے باہر ہے. 2 صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں اور تقریباً کوئی 123 کے قریب یا 130 کے قریب جو ہے نا استعفے قبول ہو چکے ہیں. اتنی بڑا سیٹ بیک ہے اس ملک میں, اپوزیشن کوئی نہیں. جیسا اگر الیکشن نہیں ہوتے آئینی غداری ہوگی, کیا ہوگا؟ دیکھیں میں تو بڑا کلیئر ہوں. آرٹیکل 4 اور 5 کا آج لاہور ہائی کورٹ میں ذکر ہوا. ہر ایک کی ذمہ داری ہے آئین پہ عمل درآمد کرنا. 224A بڑا کلیئر ہے, 224 کلیئر ہے, 112 کلیئر ہے. اور اگر آپ آئینی طور پر یہ اپنا کردار ادا, 105 میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر کرانا ہے. اور گورنر جو ہے وہ ایک ذاتی پارٹی کا ذاتی ملازم بنا ہوا ہے. میں نے تو نوٹس بھی دی ہے, ہائی کورٹ میں بھی ریٹ دائر کی ہے کہ ان کو ہٹا دینا چاہیے. یہ گورنر یہ نہیں ہے, نہ اس کے بس کی بات ہے. اور یہ گورنر جس طرح معاملات لے کر چل رہا ہے, جس طرح سیاسی جماعتیں لے کے چل رہی ہیں, جہاں اس ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ذمہ دار ہے, انسٹیبلٹی کی ذمہ دار ہے, اکنامک انسٹیبلٹی کی بھی یہی ذمہ دار ہے. اور آج اگر آپ ڈالر, مہنگائی اور یہ سارے معاملات اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں قصور یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز میں نے تو نہیں دیکھی ہے. اگر ذوالفقار راز صاحب نے دیکھی ہوگی یا آپ نے دیکھی ہوگی, وہ جمہوریت کس بلا کو کہتے ہیں میری خود سمجھ سے باہر ہے. کوئی ایک جمہوری عمل ایسا نہیں ہے, کوئی آئین پاکستان 1973 کو انہوں نے اٹھا کر الماری کی کتابوں میں رکھ دیا ہے. یار خدا را کچھ شرم کریں تم لوگ, یعنی آپ لوگ اپنا جھوکوں کی طرح چپٹے ہوئے ہیں اس پولیٹیکل نظام کے ساتھ کہ آپ پچھلے 70 سالوں میں کچھ نہیں کر سکے ہیں, تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی بہت بڑا جادوگر ہو تو آپ اندازہ لگائیں 35 کے قریب تو نان پولیٹیکل لوگ لگائے ہیں. ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کی بڑی باتیں ہوتی رہی, وہ کر کے دیکھ لیا. آپ نے سارے ماڈل لگا کر دیکھ لیے, کوئی ماڈل کامیاب نہیں ہو سکا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پیچھے ول نہیں ہے اور اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں یہ ملک آگے جانا تو اس کے لیے آگے سٹیپ لے جانے پڑتے ہیں.
ابھی موقع آپ کے پاس. میں آج بھی کہہ رہا ہوں ڈیزالو کریں نیشنل اسمبلی, ختم کریں اپنا ڈیزالو کریں صوبائی اسمبلی دونوں بھی, اور جنرل الیکشن اکٹھے اپریل میں لے کے جائیں, کرائیں اپریل میں الیکشن. اور آپ آنے والے دنوں جب اپریل کے الیکشن کے بعد پہلا بجٹ آئے گا, وہ آپ کا جون کے اندر بجٹ آئے گا. بجٹ تھوڑا سا سخت ہوگا, لیکن یاد رکھیے گا جولائی کے بعد اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے گی, اکنامک سٹیبلٹی. جو ملک آپ کو کچھ نہیں مان رہے نا آج کس منہ سے, اب مجھے یہ بتائیے گا, آپ ان کی نااہلی دیکھیں آج اسلام چوہدری صاحب, اظہر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی چانس ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی کہ جب بھی قومیں مشکل میں جاتی ہیں تو عوام کی طرف رجوع کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے. اپنے کیس ختم کرائی جاؤ, نام لو جی, بہت مشکل فیصلے ہیں. آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی ہم ملک کی خاطر سیاست چھوڑ دیں گے, جان دینے کو قربان ہیں. سر کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب دیکھیں, اگر تو ڈیموکریسی ہے, اگر پارلیمانی نظام ہے, اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ایسا نظر نہیں آ رہا, تو پھر تو آپ کو عوام سے ہی طاقت لینی ہے اور عوام کے پاس ہی جانا ہے, اور جب بھی کوئی اس طرح کا کرائسس آئے گا آپ کو دوبارہ عوام سے ہی رجوع کرنا ہے. لیکن یہاں پہ بیوروکریسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے, اور یہاں پہ ایک مافیا اس ملک کے اوپر وارد ہوا ہے, اور یہاں پہ چونکہ یہ موجودہ جو رجیم چینج ہوا ہے اس میں ایک پیکج ڈیل ہوئی ہے, اور پیکج ڈیل کی کوئی سمجھ لیں کہ 80% چیزوں پہ عمل درآمد ہو چکا, 20% چیزیں بس. سر کون سا پیکج, ذرا عوام کو بھی بتائیے میرا کس خیال ہے پیکج کی بات کر رہے ہیں کہ آپ؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس دفعہ یہ پیکج لندن میں بیٹھ کے ڈیل کیا, بڑے لوگ یہاں اسپیشل پلین لے کے وہاں گئے اور جا کے ان کے سامنے بیٹھ کے ساری چیزیں نیگوشیٹ کی, اور پورا پیکج ڈیل ہوئی. اچھا, اس پیکج ڈیل میں ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں, مثلا عمران خان نااہل نہیں ہوئے ابھی تک, الیکشن کمیشن کا بھی اس میں رول ہے, ابھی لسٹیں ادھر ادھر کرنی ہیں, ابھی اپنی افسروں کی فیلڈنگ ساری لگانی ہے, ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر اتنے مقدمے قائم کرنے ہیں. اس میں طے یہ ہوا تھا کہ جتنے ہمارے اوپر مقدمے اچھا سر, عوام کہاں جائیں گے, عوام کہاں جائیں گے, تو اس کو 5-10 سے ضرب دیں. اچھا, اس میں کیا ہوگا, پھر الیکشن اناؤنس کریں گے. ان کا خیال ہے, غلط فہمی ہے کہ عمران خان کا بیانیہ نیچے آ جائے گا, یہ جلسے کر کے تھک جائے گا, پہلے تھک چکا ہے, اس کو لمبا کھینچیں گے. لمبا کھینچنے کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ تاریخیں بھگت رہے ہوں گے اور ہم الیکشن لڑیں گے, اور فیلڈنگ ہم لگا چکے ہوں گے, الیکشن کمیشن اور باقی سارے افسر اور بیوروکریسی ساری سپورٹ کرے گی. لیکن میں ایک عبداللہ ملک صاحب, ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ میں عرض کروں کہ اس ملک کے اندر یہ جو بڑے بڑے ڈیزائن ہوئے, جو بڑے بڑے ڈیزائنرز نے ڈیزائن بنائے, ایک اللہ میاں کا اوپر ڈیزائن ہے, ایک اللہ میاں کا اپنا سکرپٹ ہے. میں نے بہت سارے بڑے طاقتور لوگوں کے ڈیزائن فیل ہوتے دیکھے. یہاں پہ یہ جتنی مشینری ساری مل کے عمران خان کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اپنے بہت بڑے بڑے بلنڈر روزانہ کی بنیاد پہ وہ خود بھی زندگی میں اس نے کیے, لیکن وہ بھی اس کے لیے بلیسنگ بنے ہیں, اور جو مخالفین کر رہے ہیں وہ بھی اس کے لیے بلیسنگ بن رہی ہے. تو یہ ایک میسج ہے, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب جو سٹیپ بھی لیتے ہیں, مثلا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کے پی ایک بہت بڑا مورچہ تھا, پنجاب بہت بڑا مورچہ تھا, ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, پنجاب کو تو گالی بھی وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑا جوا کھیلا, بڑا غلط کیا. اچھا, صوبوں کو گالی بھی نہیں پڑتی تھی, گالی تو مرکز کو پڑتی ہے, جہاں پہ بجلی مہنگی ہونی ہے, جہاں پہ آئل کا ایشو ہے, ایف بی آر ہے, ٹیکسز ہیں, تو صوبوں کے مزے ہیں. اس کے باوجود اس نے یہ جوا کھیلا اور اس نے اسمبلیاں توڑی. اس نے ایک بات کی تھی, توڑی, اور اس پہ پرویز لائی صاحب آج تک اتفاق نہیں کرتے, آج تک ان کو پرابلم ہے کہ کیوں ہوا. لیکن اس کے باوجود اس ایکٹ نے بھی جو کچھ تھوڑا بہت نظام رہتا تھا اس کو بھی ننگا کر دیا. ناظرین, لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا. الحمدللہ پورا ہوا. انجینئر بننا میرا شوق تھا. الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. ہمارے خوابوں کو پورا کیا نساء گرلز کالج نے. Nisa Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms اور laboratories, جدید ترین کمپیوٹر لیب, شاندار لائبریری, آرام دہ کیفیٹیریا, ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ نساء گرلز کالجز داخلے جاری ہیں.
FSc Pre-Medical, Pre-Engineering, ICS, ICOM, FA, BCom, BSc, BA. Nisa Girls Colleges, Anwar Club Road, Sialkot. Phone 052 426 3722. میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اسپیشل ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں حاضر ہوا ہوں. اس ملک میں ایک ایسے چینل کی شدت سے ضرورت تھی جو غیر جانبدار ہو، ایک غیر جانبدارانہ تجزیے ہوں، باعث نہ ہو، اور پاکستان، پاکستانیت، اسلام کے حوالے سے ایک بلند آواز کے ساتھ بات کی جا سکتی ہو. ایک ایسا چینل کی ضرورت تھی کہ جس کو پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آدمی دیکھ سکے. ایک ایسا چینل چاہیے کہ جو ہماری مشرقی اقدار کو فروغ دے اور مغربی اقدار کے سامنے اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جائے جس طرح آج سے تقریباً 70 سال پہلے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور ساری مغربی اقدار کی باتوں کا انتہائی مثبت اور ٹھوس جواب دیا، جس کے نتیجے میں جو مغرب کی جلغار تھی اور جس کا یہ خدشہ تھا کہ یہ ہماری سوسائٹی کو بہا کے لے جائے گی، وہ طوفان تھم گیا اور ان دلائل کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا. مجھے امید ہے کہ یہ اسپیشل ٹی وی ہماری ان اقدار کی حفاظت کرے گا. یہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے. یہ نوجوان نسل کا ترجمان بنے گا. یہ ہمارے بیٹیوں کے سروں کو ڈھانپنے والا ٹی وی ہوگا اور ہمارے بیٹیوں کے حقوق کے لیے بات کرے گا. ہمارے گھروں میں اس کی ایک ہر وقت ضرورت محسوس کی جائے گی اور ایک ایسا چینل یہ انشاءاللہ بنے گا کہ جو ہر حال میں ہر اس پہلو کو جس کی ملک کے لحاظ سے ایک اہمیت ہے اس کو اجاگر کرے گا. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ. خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ. اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ. قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، سید ابو العلا مودودی، ڈاکٹر عبد القدیر خان، عبد الستار ایدھی، نعمت اللہ خان اور ان جیسے ہزاروں لوگ جن سے بنتا ہے ایک اسپیشل پاکستان. اور اب ان سب کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہے اسپیشل ٹی وی، جس میں ہوگا وہ سب کچھ جو ہمیں بناتا ہے اسپیشل. اسپیشل ٹی وی، پاکستان کی سوچ. ویلکم بیک. برگیڈیئر صاحب، آپ مختلف سلسلے اداروں میں رہے ہیں اور جس قسم کے یہ حالات بن رہے ہیں اور قوم میں ایک اضطراب ہے، ادب برداشت کا کلچر سرایت کر رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لاوا پک رہا ہے، پگھل رہا ہے، یہ کسی وقت بھی پھٹ پڑتا ہے اور پڑ سکتا ہے اور عوام سڑکوں پہ آ سکتے ہیں؟ اس قسم کی سچویشن آپ کوئی دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ صورتحال پاکستان میں بننے کے لیے آ رہی ہے؟ جی، اصل میں تو لاوا پھٹنا چاہیے، اور لاوا پھٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں یا چیزوں کی کوئی، جیسے سری لنکا میں ہوا، لیکن کم سے کم ایک پروٹیسٹ موڈ میں تو لوگوں کو آنا چاہیے نا. اس لیے کہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، اب آپ خود ہی سوچ لیجیے نا، 30 روپے کل آپ کا پیٹرول بڑھا ہے اور جھوٹ بولا ہے گورنمنٹ نے پاکستان میں کھڑے ہو کے، تو کوئی ان کا گریبان پکڑ کے پوچھے گا کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائزز نہیں پڑھتے ہیں روزانہ؟ کون پوچھے گا؟ اگر عوام نہیں پوچھیں گے ڈال دیتے ہیں
تو بھائی یہی پھر اسی طرح کرے چلے گا کام، پھر ہم اور مرتے رہیں گے اور مر رہے ہیں ہم. اور بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، آپ کا 290 میں اگر ڈالر مل رہا ہے تو کیا عمران خان کے زمانے میں آج سے 1 سال پہلے، چل عمران خان کو چھوڑ دیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آج سے سال پہلے آپ ٹائم بریکٹ میں کر لیں، سال پہلے 160 روپے کا ڈالر تھا نا تو بہت لوگ چیخا کرتے تھے. آپ کے بہت سارے یہاں پہ ٹی وی اینکرز ہیں جو چیختے تھے جو آج چپ بیٹھے ہوئے، اب ان کی زبانوں کو لگ گئے تالے. بریگیڈیئر صاحب لوگ سچ بول نہیں رہے، اور آپ جیسے جو لوگ ہیں جو محب الوطن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہ سیاست کرائسس میں ہے، ملک ریاست آپ کی کرائسس میں ہے. اس کے متعلق کون جی بالکل، میں بارہا یہ عرض کر رہا ہوں اس وقت ملک کرائسس میں ہے. جی اس وقت تو ہمارے وہ ادارے جو افیکٹو ہیں جس میں آپ کی عدلیہ بھی شامل ہے، باقی ان کو بھی تو سامنے آنا چاہیے، پوچھنا چاہیے حکومت سے کہ تم کیا لوگوں کو تباہ کرنے آئے ہو. یہ سیاست کے جو اپنا روزانہ کے مقدمات لگے ہوئے ہیں نا، کون ہے مجھے بتائیے. اب ذوالفقار رات نے ایک بات کی اور میں بھی وہ کہتا ہوں کہ کون ہے جو اس وقت ہیڈ کرے گا. آپ نے اپنے امپورٹڈ گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھ لی. یعنی اگر اس کے اندر کوئی درد ہوتا ہے شہباز شریف کے اندر جو آپ کا پرائم منسٹر ہے، تو یہ پاکستان کا جب فورن ایکسچینج ریزرو اتنا نیچے اور آ گیا ہے 3.58 پہ آ گیا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ میں 74 ممبر کی کیبنٹ ختم کر رہا ہوں، میں صرف 5 لوگ اپنے ساتھ رکھوں گا دفاع کا. لیکن کیا اس نے یہ کیا؟ اس لیے کہ وہ بکاؤ مال ہے. اب جب بکاؤ مال ملک میں ہوں گے، جو انفیکٹو لوگ ان پرسپٹیو لوگ آپ لے کے چل رہے ہوں گے اور عوام بھی چپ ہوں گے، تو تباہی تو پھر عبداللہ ملک صاحب لکھی ہوئی ہے نا. اس وقت ملک اس سیریس کرائسس اور کوئی اس میں لیڈ لینے کو تیار نہیں ہے. پیٹرول کا بم تو گرا تھا، آج جو ہوا ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ آج جو کچھ ہوا ہے، جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ ان کے خون کا کون ذمہ دار ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں افسوس ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ جی اللہ کی رضا ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہ جنت میں چلے گئے ہیں، کیا یہ جواب ہوتا ہے؟ کیا آپ کا جو وہ آپ فائنانس منسٹر نے کہا کہ یہ اب پاکستان کو اللہ ٹھیک کرے گا، جو اس کی سٹیٹمنٹ آئی، تو اب کیا لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ تو بات یہ ہے کہ کب تک یہ کام چلے گا عبداللہ ملک؟ یہ پاکستان از ان سیریس کرائسس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. کسی بندے کو کوئی لیڈ لینی پڑے گی، کسی کو گورنمنٹ کو مجبور کرنا پڑے گا کہ اپنے اللہ ختم کرو. سے فرصت نہیں ہے سر، وہ کہاں لیں گے؟ اور ان کی اپنی پارٹی کے بندے اسی لیے تو پاکستان تباہ ہو رہا ہے، اسی لیے تو دہشت گردی عروج پہ پہنچی ہے جی، اسی لیے تو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی حکومت ہی کوئی نہیں ہے. جس کو مارو گے نہ کوئی پکڑا جائے گا، نہ کوئی اس کے خلاف آپریٹ، نہ کوئی اسٹریٹجی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کہیں تو ذمہ داری فکس کرے نا. اور ذمہ داری امریکن کو لے کے آئے تھے اور میڈیا میں ان رہتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں. اظہر صدیق صاحب، یہ تو بڑی بریگیڈیئر صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی گمبھیر سی بات کر رہے ہیں. وہ تو اگر کوئی اسٹیپ اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ امریکہ جیسی سپر پاور، وہاں کی جو پوزیشن ہے وہ اپنے ملک کی بقا کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو سر یہاں کسی کو ملک کی فکر نہیں ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں، آج بھی آپ کورٹ میں اپیئر ہوئے تھے، تو آپ اور بریگیڈیئر صاحب ذوالفقار رات صاحب بھی سوچتے رہیں یا کوئی اور بھی ہے ملک کے لیے کہ ہم تجربات میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تجربات جب سے پاکستان بنا آج تک تجربات کی نظر ہی ہو گیا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آج 300 روپے ڈالر ہو گیا ہے، اور جب بچپن میں ہم سنا کرتے تھے غالباً 5 روپے ڈالر، if I'm not wrong، تو آج 5 روپے ڈالر سے ہم 54 سال ایج ہو گئی، اور آج ہم 300 روپے ڈالر پہ چلیں گے. یہ ان تجربات نے یہ حال کر دیا اس ملک کا. آپ کا جو بنگلہ دیش آپ کے ساتھ تھا، اس کی پوزیشن آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. جن لوگوں کی آپ نے ساؤتھ کوریا وغیرہ جن کی آپ نے معاونت کی، ایون چین تک کی اور وہ کہاں سے کہاں چلے گی، اس کی ایک مین وجہ یہ ہے. ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ تجربے کریں گے، آپ انہی لوگوں کو لے کے انہی کو بٹھائیں. آپ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں نا عبداللہ ملک صاحب، آپ اور ہم اکٹھے سڑکوں پہ رہے ہیں، لوگوں کو اعتراض ہو جتنا بھی، لوگ دار کہتے رہے وہ اس ملک سے نکل نہ سکا، اور جس کو لوگ ایک بندے کو بے وطن کہتے ہیں، وہ نکل کے بھی چلا گیا واپس بھی آ گیا، نکل کے بھی چلا گیا واپس. یعنی کیا تجربے کر رہے ہیں آپ؟ اور اس کی سٹیک بھی پاکستان میں نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں وہ پاکستان سر ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ بڑے سیزنل لوئر ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، پبلک انٹرسٹ میں بھی کام کرتے ہیں، آپ کا ایک بڑا نام ہے. سر ہونا کیا چاہیے؟ ذرا سولوشن کی طرف بھی تو چلے نا. دیکھیے سولوشن بڑا سیدھا سا ہے. اس وقت اگر کوئی
جو ہے نا, جو اس سارے کو ایک پیج پہ بٹھا سکتا ہے, تو وہ پاکستانی عدالتیں. ٹرسٹ نہیں رہ گیا, آپ کے اداروں پہ ٹرسٹ نہیں رہ گیا, سیاسی نظام پہ ٹرسٹ لوگوں کا رہ نہیں گیا. عدالتوں پہ تھوڑا سا ایک ٹرسٹ بچا ہے, وہ اگر عدالتوں نے لیٹ کر دیا, یعنی اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ان سب کو ایک پیج کے اوپر ایک پیپر لانے میں یعنی دیکھیں نا, آج اگر لوگ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ اس دن 7 اپریل والے دن جب 5 بجے سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آگے ہم الیکشن کی طرف جائیں گے, لیکن جب دوبارہ بیٹھے اور وہ سیٹ اسائڈ کر دیا سارے معاملے کو, میں ان میں لیگلٹی یا لیگلٹی میں نہیں جاؤں گا, وہ ایک ماننی پڑے گی کسی سٹیج کے اوپر, کوئی غلطی ایک ماننی پڑے گی. میں پولیٹیکل غلطی کی بات کر رہا ہوں, نظریہ ضرورت اجازت ہوا, دیکھیں یہ غلطی ماننی پڑے گی, اس بات کو لارجر پرسپیکٹ میں بات کر رہا ہوں. کیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دن یہ نہ ہوتا نا تو یہ ملک کا یہ حال نہ ہوتا. اب ہو گیا, اس کو بہتر بھی اسی نے کرنا ہے, اور وہی بٹھائے ان سب کو, ورنہ لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر اعتماد اٹھ چکا ہے. ذوالفقار راز صاحب, آپ کا کیا سلوشن ہے سر؟ ذرا ہم چونکہ قومی بات کر رہے ہیں, ملک کی بات کر رہے ہیں, اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, تو اینڈ پہ آپ بتائیے گا کیا سلوشن ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ ملک صاحب پہلے بھی ذکر کیا کہ جس کنبے کا, جس خاندان کا, جس ملک کا, جس معاشرے کا, قبیلے کا بڑا نہ ہو اور بڑے کو کوئی سمجھے نہ, تو وہ تباہ ہو جایا کرتا ہے. تو ان میں سے بھی ایک بڑا مان لو, اس کی پیروی کرو. سو پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کوئی بڑا اس پوزیشن پہ نہیں ہے, نہ کوئی بڑا ادارہ بچا ہے کہ جس کی کریڈیبلٹی ہو, جس کی لوگ بات مانے. یہاں پہ سارے ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں. یہاں پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیں, عدلیہ کی بات کر لیں, سیاست کی بات کر لیں, موجودہ نظام کی بات کر لیں, اور ہم نے چن کے نا پوری نوجوان نسل کو باغی بنا دیا, اور ایک ایک بندے کو ہم باغی بنانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور حالانکہ ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ جب یہ بغاوت کے جراثیم آگے بڑھیں گے, یہ جو آج کی یوتھ ہے اس نے اگلے 20 سال 50 سال اور اس نے رول پلے کرنا ہے. آج یہ سارے نوجوانوں کو آپ دوسری طرف کھڑا کر دیں گے تو پھر آگے چل کے ہوگا کیا؟ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, کے پی کی صورتحال, وزیرستان کی, سندھ کی, کراچی کی, پنجاب ایک سیٹلڈ ایریا تھا, یہاں پہ بھی آپ نے یہ کام شروع کر دیا. تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سلوشن بڑا سمپل ہے. جتنی انکروچمنٹس ہوئی ہیں اس ملک کے اندر, جس نے کی ہے, جس نے مرض دیا ہے, وہی اس کے پاس اس کا علاج موجود ہے. جس نے مرض دیا ہے اسی کے پاس کا علاج موجود ہے. برگیڈیئر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ برگیڈیئر صاحب کرتا ہوں, برگیڈیئر صاحب ایک منٹ, میں آپ سے ایک منٹ. برگیڈیئر صاحب, ذوالفقار راز صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم باغی ہو چکی ہے. اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں جن کو بٹھانا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں سر اینڈ پہ؟ میں تو صرف یہ کہتا ہوں, میں بھی بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو لیڈ لینی پڑے گی اس ملک کو سیٹل کرنے کے لیے. یہ امپورٹڈ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ یہ ڈیلیور کر سکے. یہ تباہ کر رہی ہے ملک کو. اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں دے آل آر کمپرومائزڈ پیپل. آپ بتائیے, وہ جب تک رہیں گے وہ جھوٹ بولتے رہیں گے, دھوکہ دیتے رہیں گے, اس ملک میں مختلف پرابلم جنم لیتے رہیں گے. یہاں پہ اس وقت ایک معاشرہ ہی ایسا نہیں ہے جو سسٹم یا سسٹم ہی ایسا نہیں ہے جو ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو کسی کو تو لیڈ لینی پڑے گی نا. تو اس لیے ہمیں ایک تو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. کسی کو چاہے سپریم کورٹ کہے, ان کو ڈائیلاگز پہ بٹھائے, آپس میں بات چیت کریں, پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ, الیکشن اسائڈ. فی الحال جو آپ کا جو چیلنج کھڑا ہوا ہے معیشت کا اور دہشت گردی کا, اور دہشت گردی ہمیشہ وہاں جنم لیتی ہے جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اور جہاں معیشت خراب ہوتی ہے, اور جہاں اداروں کا ایفیکٹو رول نہیں ہوتا. یہ 3 چیزیں آج آپ کو نظر آ رہی ہیں نہیں نظر آ رہی ہے کہ جب آپ نے کہا نا کہ سال پہلے جو کچھ ہوا اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو یا کہ آپ نے پرسیو نہ کیا ہوتا, یا آپ نے خود اس کے اپنا کو ٹیلر نہ کیا ہوتا, تو کیونکہ ایک ان نیچرل چیز ان نیچرل رہتی ہے, تو اس میں تو آپ نے پرابلم نے تو جنم لینا تھا. اور وہ پرابلم اس وقت آپ کے پاس 1 سال پہلے آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو کدھر کھڑا تھا, آج کدھر کھڑا ہے؟ یا تو یہ ہوتا کہ جی چلو آپ نے جو کچھ کیا ہے اس سے ملک میں ترقی آ گئی, خوشحالی آ گئی, ریزرو جو ہے وہ 16 سے بڑھ کے $21 بلین ہو گئے,
باقی پرابلم ختم ہوئی, ڈالر 160 سے نیچے آ گیا 120 پہ آ گیا, تو ہم کہتے ہیں جی بڑا اچھا کام ہوا ایک سال پہلے. لیکن آج ایک سال پہلے جو کام ہوا تھا اس کے ایفیکٹ عبداللہ ملک صاحب پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے. تو ہم وی کانٹ لیو ان فولز پیراڈائز, اور ہم یہ کہتے رہے کہ جی جو چیز ہو گئی ہے وہ نہیں ہوئی ہے. اسی کی وجہ سے پاکستان میں پرابلم نے جنم لیا ہے, اور یہ پرابلم آگے بڑھنے جا رہی ہے. somebody has to initiate, کسی نے اس ملک کا خیال رکھے. خدا کے واسطے اس ملک کے لیے کچھ لوگ کام کریں, نہیں تو ہم تو جس اس میں مراس میں رہ رہے ہیں, کیا ہمارے بچے بھی اسی سے گزرے؟ ایک بہت بڑا سوال آج یہ اٹھ رہا ہے. جی الیکشن ہو کے رہنے ہیں, اور اس ملک سے پھر جمہوریت آپ بھول جائیں. ذوالفقار راز صاحب, الیکشن ہونے نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان نے جو بیج بو دی ہے نا, اس کا جتنا مرضی راستہ روکے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی. الیکشن تو ہوں گے, الیکشن تو اگر پارلیمانی سسٹم ہے تو الیکشن ہی الٹیمیٹلی اس کا سلوشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن تو ہوں گے, یہ لمبا کھینچنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ سارا معاملہ ظاہر ہے برگیڈیئر صاحب آئین کے تحت چلتا ہے, تو آئین اور قانون کے اندر رہ کے اگر چلنا ہے تو پھر تو یہ الیکشن ہوں گے. برگیڈیئر صاحب, الیکشن نہیں ہوتے ملک کی اسٹیبلٹی کہاں جائے گی؟ سر نہ ہم آئین میں چل رہے ہیں نہ ہم قانون میں چل رہے ہیں. اگر آئین اور قانون میں چل رہے ہوتے تو کل جو آپ نے فواد چودھری کو عدالت میں پیش کیا تھا اس کے اوپر ایک کالا کپڑا ڈالا ہوا تھا, کیا یہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا کسی نے جو ڈالا تھا, مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو. نے جرم کیا ہے یا کسی کے خلاف کوئی چارج ہے تو اس کے خلاف ایکشن نہ کرو, لیکن اس کا بھی تو طریقہ کار ہے نا. تو جب آپ اس کے, اب یہ جو دہشت گرد جس نے آج دہشت گردی کی ہے, اس قسم کے دہشت گردوں کو جب آپ پکڑتے ہیں ان کے منہ پہ کالا کپڑا ڈال, کون سی چیز آئین کے مطابق ہو رہی ہے؟ گورنر نے سمری نہیں سائن کی. اظہر صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ذوالفقار راز صاحب آپ کو بہت شکریہ. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے تھے برگیڈیئر غضنفر صاحب, آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے کوشش کی کو تمام مسائل کو آپ کے سامنے رکھیں. اب آپ کی یہ رائے کہ ہم نے کیا اپنے تئیں اپنا جو ہمارا ایک حصہ بنتا ہے ادا کر دیا یا نہیں, یہ ڈبیٹ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عبداللہ ملک کو اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد. کچھ منظر ہم سے کھو گئے ہیں, جیسے وقت کے چہرے پہ کچھ مسکراتے لمحے کہیں چھپ سے گئے ہوں, جیسے کتابوں کے صفحوں میں پروئے کچھ لفظ اپنے جملے سے مٹ گئے ہوں. بستے میں تھا جو بچپن بھرا وہ ہاتھ سے کیسے چھوٹ گیا ہے, ایک کہانی کا تانا بانا وقت سے پہلے ٹوٹ گیا ہے.